सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। अलीम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब, आज उनको दोबारा एहतसाब अदालत में पेश किया गया। मज़ीद उनकी रिमांड में तौसी कर दी गई है। अलीम खान साहब के केस के कुछ अंदरूनी हक़ाइक़ और कुछ एक्सक्लूसिव कहानी आपके सामने रखते हैं कि अलीम खान साहब का केस दरअसल है क्या, इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, कौन कौन सी जायदादें हैं जो अलीम खान साहब ने बनाई, कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं जिनको फ्रीज़ किया गया, और अलीम खान साहब के इस केस का मुमकिन तौर पर अंजाम क्या हो सकता है। अलीम खान के खिलाफ जारी तहकीकात से ये मालूम हुआ कि मुलजिम ने रियल स्टेट के कारोबार के लिए कई कंपनियां कायम की और उन कंपनियों में भारी सरमायाकारी लगाई गई। मुलजिम ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कंपनी AA प्राइवेट लिमिटेड के तहत 60 करोड़ रुपए से 900 कनाल से जायद ज़मीन हासिल की। इसके अलावा मुलजिम ने मजीद 28 करोड़ 80 लाख रुपए 2003 से 2005 के दौरान 632 कनाल ज़मीन खरीदने के लिए एडवांस की सूरत में अदा किए। जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजिम से यह सवाल किया गया कि मुलजिम ने मुख्तलिफ कंपनियों के तहत ज़मीनों की खरीदारी के लिए रकम की अदायगी कैसे की थी और उस रकम के ज़राए आमदन क्या थे, जिसका मुलजिम ने यह जवाब दिया कि उसे वालिद की जानिब से 9 करोड़ रुपए बतौर तोहफा मिले थे। नैब को रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि अलीम खान की कंपनी AA प्राइवेट लिमिटेड ने 6 से 7 लाख रुपए में 1 कनाल ज़मीन खरीदी, लेकिन अलीम खान पहले यह कहते रहे कि उन्होंने ये ज़मीन फी कनाल 1 लाख रुपए में खरीदी, जबकि नैब के मुकाल ये ज़मीन 6 से 7 लाख रुपए कनाल के हिसाब से खरीदी गई। जिस्मानी रिमांड के दौरान नैब ने 31 से ज़ायद अफराद और ज़मीनों के फरोख्त कुनंदगान को, जिन्होंने ज़मीनें फ़रोख्त की अलीम खान साहब की कंपनी को, उन्हें बुलाया। इन अफराद में से सिर्फ 8 नैब के सामने पेश हुए और उनके बयानात से यह वाज़ेह हुआ कि अलीम खान की कंपनी ने ज़मीनों की कीमत खरीद को इंतहाई कम जाहिर किया। नैब की तहकीकात के मुताबिक अलीम खान अपनी मिल्कियती दुबई के 3 मौजूदा कीमती अपार्टमेंट्स के अलावा 2006 से 25 विलास और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त करते रहे हैं और उन जायदादों की खरीदो फरोख्त के लिए 2 करोड़ 80 लाख दिरहम की सरमायाकारी की गई थी। यह बात वाज़ेह करना जरूरी है कि अलीम खान की ये तमाम जायदादें ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही FBR में जाहिर की गई। जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजिम से उन ज़राए आमदन से मुतल्लिक सवाल किया गया जिनसे मुलजिम ने ये जायदादें बनाई थी, लेकिन मुलजिम नैब के सवालों का जवाब देने से कासिर रहा। मुलजिम अलीम खान उन गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने से भी इनकारी है जिन अकाउंट्स में वो पैसा रखा गया जिस पैसे से मुलजिम ने ये गैर मुल्की जायदादें हासिल की। चूंकि मुलजिम अलीम खान अपनी जायदादों के ज़राए आमदन छुपा रहा है, लिहाजा फैसल बैंक में मौजूद मुलजिम और उसकी कंपनियों के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। इन बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल से मालूम हुआ है कि इन अकाउंट से बैरून मुल्क पैसा नहीं भेजा गया, लेकिन इन बैंक अकाउंट्स की मजीद जांच पड़ताल की जा रही है। मुलजिम से तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि अलीम खान और उनके खानदान ने लाहौर के मौजा क्लास मरी में कुछ जमीन खरीदी, लेकिन अलीम खान के मुताबिक उन्होंने वो जमीन फरोख्त कर दी थी और उसकी फरोख्त से हासिल होने वाले पैसे को FBR के रिकॉर्ड में जाहिर किया गया और टैक्स एमनेस्टी के जरिए 14 करोड़ रुपए का फायदा हासिल किया गया। लेकिन नैब के मुताबिक अलीम खान उस जमीन की खरीदारी से मुतल्लिक ज़राए आमदन, जो कि असल सवाल है, उसकी असल मालियत को छुपा रहे हैं, जिसकी मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जिस्मानी रिमांड के दौरान नैब ने अलीम खान साहब से उनकी ऑफशोर कंपनियों के जरिए से किया गया कारोबार और बैरून मुल्क असासों के हुसूल और उन तमाम मालूमात को मुतल्लिका पाकिस्तानी इदारों को आगाह करने से मुतल्लिक सवालात किए, लेकिन अलीम खान ने उन सवालात के जवाबात ना दिए और नैब से कहा कि उनका वकील उन सवालात के जवाबात तहरीरी तौर पर फराहम करेगा। अलीम खान ने तहकीकात के दौरान बताया कि उसकी सिर्फ 2 कंपनियों ने असल में सारा कारोबार किया था, जबकि दीगर कंपनियों के बारे में अलीम खान ने कहा कि नैब उनसे मुताल्लिक मालूमात FBR में जमा करवाए गए रिकॉर्ड से हासिल कर ले। इससे जाहिर हो रहा है कि अलीम खान ताउन नहीं कर रहे नैब की तहकीकात में। अलीम खान की इन 2 कंपनियों में से राजा ग्रीन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने तकरीबन 3 अरब रुपए और यूनियन ग्रीन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने तकरीबन 1 अरब रुपए का कारोबार किया। अलीम खान से 1985 से अब तक उनके तमाम रिहायशी घरों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वो गुलबर्ग लाहौर में वाक़े 1 कनाल 7 मरला के घर में रिहाइश पजीर थे जो कि 1981 में खरीदा गया था।
علیم خان نے نیب کو بتایا کہ یہ گھر 1989 میں فروخت کر دیا گیا تھا اور اس کی فروخت سے حاصل شدہ پیسہ پارک ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں سرمایہ کاری کی صورت میں لگایا گیا۔ نیب نے علیم خان کے اس بیان سے یہ اخذ کیا کہ جس گھر میں علیم خان اور ان کا خاندان رہائش پذیر تھا اسے کاروبار کرنے کے لیے فروخت کیا گیا اور عوامی عہدہ حاصل کرنے سے پہلے یہی گھر علیم خان اور ان کے خاندان کا واحد اثاثہ تھا جو ان کی ملکیت میں تھا۔ اس گھر کے علاوہ اور کسی اثاثے کی ملکیت کی تفصیل علیم خان نیب کو فراہم نہ کر سکے، لہٰذا وہ 900 کنال زمین کی خریداری کیسے ثابت ہوتی ہے، یہ ہے وہ اہم سوال۔ علیم خان کے مطابق گلبرگ کا گھر فروخت کر کے وہ ڈی ایچ اے لاہور میں منتقل ہوئے۔ نیب ڈی ایچ اے لاہور کے اس گھر کی معلومات بھی اب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علیم خان نے اپنے ذرائع آمدن سے متعلق بتایا کہ پارک ویو کوآپریٹو سوسائٹی کے پلاٹوں کی فروخت سے حاصل ہونے والا پیسہ اور ان کے والد کا پاکستان آرٹ پیلس کے نام سے ہونے والا کاروبار ان کے ذرائع آمدن میں شامل ہے۔ احتساب عدالت نے مزید علیم خان صاحب کو ریمانڈ پہ حوالے کر دیا متعلقہ اداروں کے۔ دیکھتے ہیں کہ اب علیم خان صاحب کے کیس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے ترجمان شوکت بسرا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں سر، تھینک یو سو مچ۔ بیرسٹر احمد رضا خان قصوری صاحب، ماہر آئین و قانون، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، یہ کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہم نے آپ سے اور اپنے ناظرین سے شیئر کی ہیں، معاملہ بڑا گھمبیر ہے، افسوسناک ہے کہ پاکستان کے عوام اب کس پہ اور کیسے بھروسہ کریں۔ آپ جدھر دیکھتے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں، اکراس دی بورڈ بڑے انصاف کے ساتھ تقریباً تمام پارٹیز میں ہی جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کے بارے میں آپ ہوشبہ داستانیں روز کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ کیسے صاف ہوگا؟ مجھے ڈر اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ لوگ شاید نکل جائیں گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ جو ہمارا ایک انصاف کا نظام ہے، چاہے آپ نیب کی اب بات کر رہے تھے، دوسروں کی بات کر رہے تھے، اس نظام میں یہ سکت نہیں ہے کہ اتنے بڑے ہنگامے کو سنبھال سکے اپنے آپ کو، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طویل فہرست ہے اور کوانٹم آف کرپشن جو ہے، اور جو کوانٹم ہے، جو لیول ہے، جو اس کے لیے جو آپ ایکسپرٹیز چاہیے آپ کی جوڈیشری میں یا آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز کو، پروسیکیوشن کو، وہ شاید آپ کے پاس نہ ہو۔ اور یہ مجھے ہے کہ شاید اس قسم کے لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں، اب اس میں سے کتنے گناہ گار ہیں، کتنے صحیح ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے یا عدالتیں بتائیں گی بعد میں اس کا، لیکن جو دکھ مجھے اس چیز کا ہو رہا ہے کہ عوام نے جہاں بھی اعتماد کا اظہار کیا، ان کے اعتماد کو ٹھیس لگی۔ ہمارے نظام میں وہ سکت نہیں ہے کہ ان سب کو وہ سنبھال سکے، تو بنے گا کیا اس چیز کا؟ آپ جتنے مرضی اچھی آپ کی نیت ہو، آپ جتنا مرضی اچھا سوچ لیں اس کو، جتنا مرضی پاکستان کو بہتر کرنے کے آپ کے ذہن میں ہو، لیکن جب اکراس دا بورڈ اس قسم کا اور یہ جو کوانٹم ہے، لیول ہے، دیکھتے ہیں تو آپ ایکچولی میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار ہمارا نظام سنبھال بھی لے گا اس کو کہ نہیں سنبھالے گا، یا نظام خود اس کے نیچے دب کے رہ جائے گا، یا نظام کو اس جو اتنا زیادہ، دیکھیے جو ہم دیکھتے ہیں لیٹن امریکہ کی جو مثالیں دیکھتے ہیں، وہاں ان لوگوں نے نظام کو ٹیک اوور کر لیا نا، بالکل، اور مافیا نے ٹیک اوور کر لیا، اور وہی مطلب ملک کو چلاتے رہے۔ جب اس صورتحال ہو جائے گی، کیا پاکستان اس طرف ایڈ کر رہا ہے؟ لگ یہ ہے کہ اگر اس ہمارے نظام کو صحیح طریقے سے ٹھیک نہ کیا گیا، ری اسٹرکچر نہ کیا گیا، ری رائٹ نہ کیا گیا، تو وی آر ان ٹربل۔ قصوری صاحب، ایک ویسے اچھا پہلو اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرح تحریک انصاف نے علیم خان صاحب کا اس طرح سے دفاع نہیں کیا جیسے یہ دو جماعتیں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جب ان کے لوگ گرفتار ہوتے رہے تو وہ دفاع کرتی رہیں اپنے گرفتار رہنماؤں کا۔ لیکن یہ جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ اس نظام کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ ہر جماعت میں سے اس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی تو نیب نے اس طرح سے کام شروع نہیں کیا، ابھی تو عمران خان صاحب نے، ان کی حکومت نے خود ریفرنسز فائل نہیں کیے کرپٹ لوگوں کے خلاف، ابھی تو بزنس ٹائکونز پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ 7 مہینے حکومت کے گزر گئے ہیں، تقریباً 4.5 سال باقی ہیں۔ یہ کس طریقے سے وہ احتساب کا نعرہ پورا ہوگا پھر پرائم منسٹر کا؟ امیر باس، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چلوں اپنا کوئی 7-8 مہینے۔ جنرل باجوہ نے ایک سیمینار میں کراچی میں ایز اے گیسٹ اسپیکر تقریر کرتے ہوئے کہا، ہی واز اے کی نوٹ اسپیکر، اور وہاں تمام جو تھے انڈسٹریز تھے یا اکانومسٹ تھے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ اکانومی اینڈ سیکیورٹی
are interlinked and interwoven کہ معاشیات اور سیکیورٹی جو ہے ان کا آپس میں چولی دامن کا تعلق ہے, اور ویک اکانومی جو ہے ویک سیکیورٹی دیتی ہے. اور پھر اپنے آرگومنٹ کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے جنرل باجوہ نے کہا کہ سپر پاور لائک سوویت رشیا فیل لائک اے ہاؤس آف کارڈ وین اٹس اکانومی ڈوینڈل. حالانکہ ان کے پاس بلسٹک میزائل تھے اور نیوکلر کے آرسنل تھے. ہمارے پاس تو کچھ پیسز ہوں گے, ان کے پاس نیوکلر کے آرسنل تھے. اینڈ یٹ اے سپر پاور فیل لائک اے ہاؤس آف کارڈس. اب چیز یہ ہے پاکستان از اے سیکیورٹی اسٹیٹ, اور پاکستان کا اس وقت جو اسٹینڈ آف ہے اسی اگینسٹ انڈیا آئی بال ٹو آئی بال جو کنفرنٹیشن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب حالت جنگ میں فوج ہو تو اس کا خرچہ 4-5 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے بجائے پیس ٹائم کی فوج کے. تو تقریباً آج کل پاکستان کا 1.5 سے 2 ارب روپیہ پر ڈے پاکستان کی آرمی کو مینٹین کرنے کے لیے, حالت جنگ کو مینٹین کرنے کے لیے خرچہ ہو رہا ہے. اب یہ پیسہ کہاں سے آنا ہے؟ یہ پیسہ انہی بدبخت سیاستدانوں سے کرنا ہے. دس از دی اونلی سورس ٹو کلیکٹ منی. اس میں کوئی جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی ظلم کا کوئی پہلو ہو. یہ ایسا تھا جو کہ امیر عباس آپ کے لیے اور میرے لیے اور جنرل غلام مصطفیٰ کے لیے اس ملک میں آیا کہ یہاں تھرو سافٹ لونز اینڈ تھرو ایڈ لیکن پاکستان ڈیولپ کرے گا. لیکن یہ ان کی جیبوں میں چلا گیا. سوری فار انٹرپشن قصوری صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ مظلوم والی یا ظالم والی بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے, ڈائلما بلکہ یہ ہے کہ ایک طرف تو لوٹ مار کی گئی, شیر مادر کی طرح لوٹا گیا اس ملک کو, اور پھر مظلومیت جو ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ, میاں صاحب کی بیماری پہ سیاست کر رہی ہے مسلم لیگ نون, ادھر سے پیپلز پارٹی والے وہ جمہوریت کی نئی ڈیفینیشن لے کر سامنے آ رہے ہیں, تو مظلومیت تو ہو رہی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں یو نیڈ اے ٹف پرسن, جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. جو گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر مجھے کوئی جو ہے کوئی شیر شاہ سوری نظر نہیں آ رہا, کوئی ڈائنمک لیڈر نہیں آ رہا جو کہ یہ تہیہ کر لے کہ ان کی انتڑیوں میں سے پیسے نکالنے ہیں, کہ وہ پیسہ آپ کا ہے, اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے. اور وہ پیسہ ایسے نہیں آئے گا کہ آپ میڈیکل بورڈ بنا رہے ہیں. آپ جب جس دن جیلر کو کہہ دیں گے جو سزا ہو جائے گی کہ اگر ان کو باہر سے ٹیلی فون گیا, ان کی بیڈنگ گئی, ان کے لنچ باکسز گئے, ان کو ٹیلی ویژن دیا, ان کو اپنا ایئر کنڈیشنر دیا, تو تمہارا ہاتھ کاٹ کر ہاتھ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. جس دن آپ نے اس طرح ان کو ڈیل کیا تو یہ جو ہیں یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں, ان کی آوازیں جیل کی فصیلوں سے باہر آئیں گی اور چیخیں ماریں گے. پھر یہ اپنی چیک بک منگوائیں گے, چیک بک پر ملینز آف ڈالر کا سائن کریں گے. وہ آپ اپنے امبیسڈر کو بھیجیں, 3-4 دن میں جواب آ جائے گا کہ اتنے ملین پیسہ پاکستان کے. یہ کرنا پڑے سر, یہ کرنا پڑے گا. آئیڈیا بہت اچھا ہے, یہ کرنا پڑے گا. میرے جیسے بندے کو بٹھا دیں, میں 1 مہینے میں آپ کو پیسے اکٹھے کر دیتا ہوں. میں خدا کی قسم ان کی انتڑیوں سے نکال دوں گا. مال مسروقہ برآمد کروا دے گا. ٹھیک ہے شوکت مزرا صاحب, آپ ان کو علیم خان صاحب کا تھانے داروں کے جو تھانے دار ہیں ان کے حوالے کریں. They will give بھائی جب جو کوئی مردہ نہیں بتاتا, جب کوئی لاش نہیں دیتا اور جب چھتر پڑتے تو لاش بھی ریکور ہو جاتی ہے, تو یہ پیسے ریکور بالکل ہو سکتے ہیں. But you have got to be tough with them. آپ نے مجھے ذرا شوکت بسرا صاحب سر, ایک تو کچھ لوگ ہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو علیم خان صاحب کو, یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی پارٹی نے ایٹ لاسٹ ڈیفینڈ نہیں کیا, لیکن یہ ایک کلنک تو ہے نا آپ کی پارٹی کے اوپر کہ اگر ایک آدمی جس کا یہ اسکیم کی جو ڈیٹیل ہم نے نکالی ہے, اگر یہ ڈیٹیل صحیح ثابت ہوتی ہے. میرے خیال میں آپ نے جو پہلے بھی سوال کیا اور ابھی آپ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے, جب علیم خان گرفتار ہوئے وہ سینئر منسٹر تھے سٹنگ گورنمنٹ کے, پنجاب کے پریزیڈنٹ رہے, عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے, تھرو آؤٹ ساتھ اسٹرگل کی پارٹی کو آگے. مجھے بتائیے کہ آپ نے خود جو کہا ہے, کیا عمران خان صاحب کی طرف سے کسی آدمی کی طرف سے کسی نے ڈیپینڈ نہیں کیا. انہیں کہا جی کہ جائیں, جا کر فیس کریں, اور انہوں نے بہت اچھا کیا کہ جا کے سب سے پہلے ریزائن بھی کرتی. صحیح. بابر اعوان صاحب پہ الزام آیا, ریزائن کیا. اعظم سواتی صاحب پہ الزام آیا, ریزائن کیا. بات یہ ہے کہ جس نے بھی کرپشن کیا, میرا تو موقف, میں تو آپ ابھی قصوری صاحب کے جو جذبات تھے, میں کہتا ہوں یہ بالکل جینوئن جذبات ہے.
پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، لوگ تو کوئی اور باتیں کرتے ہیں نا، وہ ہے کرپشن، وہ لوٹ مار. یہ پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے کرپشن. اور عمران خان صاحب کی جو حکومت آئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا مین نعرہ یہ ہے کہ ہم اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر ہم نے احتساب نہ کیا، ہاں این آر او کر لیا یا احتساب نہ کیا، یا جن لوگوں نے لوٹا ہے، جو ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، خواہ وہ ہماری صفوں میں ہیں خواہ کسی اور صف میں ہیں، ان کا جب تک اکراس دی بورڈ ایک احتساب نہیں ہوگا میرا باس، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آج جو پاکستان $30 بلین کا جو مقروض ہے، یہ کہاں گیا سارا پیسہ؟ مجھے تو پورا پاکستان لگتا ہے جیسے کھنڈرات ہیں مجھے داڑوں کے. یہاں نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے. اگر کبھی آپ میرے علاقوں میں جائیں نا، تو یہاں لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ذرا ٹور کریں نا بہاول نگر کا، مروٹ کا، آپ کو پتہ چلے کہ لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. یا آپ لیا میں چلے جائیں. بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب کو نہ ہم نے ڈیفینڈ کیا، نہ کریں گے. ان کو کہا جائیں آپ نے جو چیزیں دی ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ بتائیے کیا ہم نے ان کی طرح، ابھی جنوبی میں پڑھ رہا تھا، جنوبی کوریا کے صدر کو سزا ہوئی ہے 15 سال. وہاں تو نہ جمہوریت خطرے میں پڑی ہے سر، 33 سال ہو گئی، 33 سال نہ وہاں جمہوریت خطرے میں پڑی ہے، نہ خلائی مخلوق آئی ہے. اور سر صرف صدر نہیں، چیف جسٹس کو بھی گرفتار کر لیا. اور وہاں پر نہ تو کسی نے کہا فوج نے کروایا، عدلیہ نے کروایا، جج بغض کے مارے ہوئے ہیں. بھائی بات یہ ہے، اور لیکن ایک بات امیر عباس، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں جسٹس جاوید اقبال صاحب کو یہاں خراج تحسین پیش کروں گا. بہت ساری امپرومنٹ کی ضرورت ہے نیب کے اندر. اچھا، وہ جو آپ نے کہا، میں ایک فکرہ صرف یہاں پر کبھی ہوا تھا، یہ تو مقدس گائے ہوتے تھے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر، بڑے بڑے بلینئر، تو ان کو ہاتھ نہیں کیوں لگاتا تھا؟ یہاں کم از کم یہ، اور اس کا کریڈٹ اگر ان کو دیتے ہیں تو موجودہ وقت کی حکومت کو آپ کو دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کا ورژن یہ ہے کہ میری حکومت رہتی ہے، رہے نہیں رہتی نہ رہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کرپشن کے اوپر، خواہ وہ میرے رائٹ پہ کھڑا ہے، لیفٹ پہ کھڑا ہے، یا کسی جماعت کے اندر ہے. یہ جو خورشید شاہ صاحب نے آج فرمایا ہے پنڈی کے حوالے سے، اس سے پہلے بلاول صاحب نے بھی پنڈی کا لفظ جو ہے اس کو زو مانی استعمال کیا جاتا ہے ہماری سیاست کے اندر. یہ ذرا سنوا دیں جی جو بلاول صاحب نے فرمایا، خورشید شاہ صاحب نے فرمایا، اس سے پہلے بلاول صاحب بھی کہہ چکے ہیں پنڈی کے حوالے سے. راج کا ذکر ہے نہ پنڈی کا ذکر ہے. پنڈی کا ذکر آپ کیوں کرتے ہو یار؟ وہ تو ہمارے پیپلز پارٹی کے نصیب میں پنڈی ہے. ہمارا تو مقتل گاہ پنڈی ہے. کبھی آپ شہید کر کے بھیج دیتے ہیں، کبھی پھانسی پہ لٹکا کے یہاں بھیج دیتے ہیں، کبھی کیسوں میں وہاں بھیجتے ہیں، کبھی بی کو پنڈی کورٹ میں سے سزا دلوا دیتے ہیں کہ ان کو 7 سال کم سزا ہے، زیادہ سزا دو. یہ سارے کارنامے پنڈی میں ہوتے ہیں. ابھی آپ کیوں پوچھتے ہو؟ ہم تو اس ملک کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. رائٹ جی. تو یہ پنڈی کا مقدمات کرپشن کی نوعیت کے ہیں، مقدمات منی لانڈرنگ سکینڈل ہے، مقدمات جعلی بینک اکاؤنٹس ہے، ایک پورا جعلی بینک بنایا گیا، کس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوئی، اس میں زرداری گروپ پر الزام ہے، بحریہ ٹاؤن پر الزام ہے، انور مجید پر الزام ہے، کچھ اور لوگوں پر الزام ہے. پیسہ باہر کیسے گیا، اس پیسے کو پھر واپس کیسے لایا گیا، اسی پیسے سے کیسے پھر بینک بنایا گیا. تو اس میں پنڈی کہاں سے آ گیا، اس میں بے نظیر صاحبہ کہاں سے آ گئی، اس میں بھٹو صاحب کہاں سے آ گیا؟ بریک کے بعد ذرا جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں، کیونکہ جنرل صاحب کا تعلق پنڈی سے رہا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. پنڈی کا ذکر ہو رہا تھا بریک سے پہلے، تو جنرل صاحب پنڈی کیوں بیچ میں بار بار لے آتے ہیں؟ یعنی پیپلز پارٹی حکومت میں ہو تو بھی پنڈی ہی ان کو نہیں چلنے دے رہا، یہ اپوزیشن میں ہے تو بھی پنڈی ان کو نہیں چلنے دے رہا. یہ پنڈی کیوں بیچ میں آ جاتا ہے بار بار؟ پنڈی ہی ہے جو اتنے جعلی اکاؤنٹس بنواتا ہے، پنڈی ہی ہے جو اتنے جعلی بینک اکاؤنٹس بنواتا ہے، پنڈی ہے جو تھر میں بچوں کو جا کے جو ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں وصیت دے دیتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے. ایکچولی پنڈی کا قصور بہت بڑا ہے. دیکھیے میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں شاید وہ پسند نہیں آئے گی آپ کے ناظرین کو. یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اپنا بزنس کنڈکٹ کرنے کے لیے ایک روتھلیسنس چاہیے ہوتی ہے. اگر اسٹیٹ بہت زیادہ کہتے ہیں نا ماں کی طرح تو ہے ریاست، لیکن ماں کو جب دیکھتی ہے کہ اس کے بچہ کو ٹھیک کام پہ نہیں کر رہا اور ماں اس کو اور زیادہ بگاڑنے پہ شروع ہو جائے گی، تو پھر ماں اس بچے سے بھی جائے گی، خود بھی جائے گی اس سے. میں آپ کو چھوٹا سا قصہ یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کلچرل ریولوشن ختم ہوا تو ماؤ کا انٹرویو کرنے والے جو تھے، سب سے پہلے یہ اس زمانے میں ایک لائف میگزین تھا، اس کے ایڈیٹر تھے. تو انہوں نے ماؤ سے پوچھا کہ آپ کے سنا ہے کہ تقریباً 10 ملین چائنیز کو مار دیا گیا ہے. تو ماؤ نے جواب دیا ہاں مجھے بھی یہ اطلاعات ملی ہیں. انہوں نے سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کہ یہ سارے جو مارے گئے ہیں یہ سارے مجرم تھے؟ تو ماؤ نے کہا نہیں،
انہوں نے کہا جی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر 100 بندے مارے گئے ہیں اس میں سے 99 معصوم ہیں اور صرف ایک مجرم ہے، ان 99 نے چین کے لیے قربانی دی ہے، یہ وہ روتلیسنس ہے جس سے آپ چلیں گے تو چین بننے کی طرف جائیں گے آپ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا بھی آپ قوانین چلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اب الزام تراشی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ بنڈی نے کیا کیا اس کو؟ سپریم کورٹ بنڈی تو نہیں چلا رہا نا۔ آپ جب آرمی کو بلیم کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار دیا ہے، انہوں نے یہ اپنے اختیار استعمال کیا ہے، اس کی طرح سزا ہو رہی ہے۔ اب اس طرف اگر جانا شروع ہو جائیں تو پنڈی نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ کا قصور یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈیفنسو پہ چلی گئی ہے۔ اسٹیٹ کیوں ڈیفنسو پہ ہے؟ چاہے وہ نواز شریف کا مسئلہ ہے، اپولوجیٹک کیوں ہے، چاہے نواز شریف کا مسئلہ ہے، چاہے کسی کا مسئلہ ہے۔ اگر نواز شریف کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اس جیل میں تو 8-10 ہزار مجرم اور بھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، ان کی بھی فیملی ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، 4 دفعہ کا، 100 دفعہ کا وزیر اعظم، اس کو سزا بھی اتنی زیادہ ملنی چاہیے۔ میرے پاس میں نا جل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور قصوری صاحب کے بھی جو جذبات تھے، میں نے تو ودن پارٹی یہ رائے دی ہے کہ چائنا کی بھی مثال دی، سعودی عربیہ میں کیا ہوا ہے۔ اگر پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے یا پاکستان کو اپنے آگے لے کے جانا ہے اور ان کرپٹ لوگوں سے جان چھوٹنی ہے، تو بھائی کیا وہاں اگر تختہ دار پھر پھانسیوں پہ لٹکائے جا سکتے ہیں؟ یہاں پہ 8-10 بندے لٹکا دیں آپ، 8-10 بندے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کو یقین ہی نہیں ہے کہ یار یہاں پہ اربوں خربوں کا ڈاکہ ڈالو، بعد میں NRO ہو جائے، کچھ ہو جائے، موج سے اپنی زندگی گزارو۔ خان صاحب کو یہ پارٹی میں رائے چلی تھی یہ بات کی، میں بتاؤں، لیکن کیا ہوگا کہ اس کے اوپر جب بات کریں گے وہ دیکھیں گے جی سزائے موت ہو گئی، جی یہ فلاں کرپشن پہ ہو گیا، جی کیا قتل کی سزائے موت کی، تو قتل رک گئے ہیں۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ خواہ وہ شوکت بسرا ہے، خواہ کو پارٹی کا چیئرمین ہے، خواہ کو فوج کا آدمی جس نے کرپشن کیا ہے، خواہ وہ عدلیہ کا بندہ ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، خواہ کاروباری بندہ ہے، جس نے اس ملک کو لوٹا ہے نا، میں سمجھنا اس نے ملک سے غداری کی ہے، عوام کے ساتھ غداری کی ہے۔ جو عوام، مظلوم عوام آپ کو وزیر اعظم بناتی ہے، آپ کو چیف جسٹس بناتی ہے، آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف بناتی ہے، جنرل بناتی ہے، مجھے جیسے کارکن کو، سیاستدان، اگر ہم لوگ ہی ڈاکے ڈالیں گے ان کی جیبوں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بہترین چانس ہے، میں لائیو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں کو اس کو اختلاف ہو کہ یہ اتنی سخت سزا کی بات کیوں کر رہا ہے، بالکل یہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ ادروائز ابھی یہ مجرم کی بات ہو رہی ہے، کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے یہ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ 100 سال کی زندگی دے میاں صاحب کو، کیا باقی مجرم بھی اس طرح بیہیو کر رہے ہیں؟ 5 میڈیکل بورڈ ہو رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے بتائیے پسند کا اسپتال بتائیے، پسند کے ڈاکٹرز بتائیے، اور اگر یہاں پہ اعتماد نہیں ہے باہر سے ڈاکٹر بلوا لیجئے، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو باہر جانا ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے سب لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ ذرا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ صوبائی وزیر صحت بھی ہیں، جو بسر صاحب نے کہا، ذرا کنیکٹ کرتے ہیں، ذرا ڈاکٹر صاحبہ نے کیا فرمایا ہے میاں صاحب کی بیماری کے بارے میں، دکھا دیں سر آج اینجیوگرافی کرا لیں میاں صاحب کی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دکھائیں۔ نہیں چاہتے کہ وہ کبھی بھی یہ بات کہیں کہ حکومت جو ہے وہ کسی طریقے سے صحت کی سہولت میں کوئی کمی۔ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا میں پہلے ڈاکٹر ہوں اور پھر اس کے بعد سیاستدان ہوں، تو میں نے کہا جی ویل گیو دا بیسٹ آف فیسلٹیز۔ اور ایک بات میں بتاتی چلی جاؤں کہ جن ہسپتالوں کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں نا، ان کی فگرز آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ 1 سال میں یہ PIC نے 5000 اینجیوپلاسٹیز، 3000 بائی پاس اور 20,000 اینجیوگرافیز کی، سب سے اچھی سہولت دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو باہر ان کا ٹریٹمنٹ ہو، اصل میں باہر ٹریٹمنٹ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ باہر بھیجنا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے نا۔ جی شوکت بھائی دیکھ رہے ہیں جو بات کہی ہے ان کو چھوڑ دیں، آپ ذرا اشتہارات نکال لیں جو اربوں روپے کے دیے تھے میاں صاحب نے خود، انہوں نے کہا تھا جی جو کراچی کا جو ہاسپٹل ہے وہ ہم نے ایسا ہاسپٹل بنا دیا جس میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ پھر اچھا باقی ہسپتال کو چھوڑ دیں، اتفاق ہاسپٹل تو ان کا اپنا ہے نا، شریف سٹی بھی ان کا اپنا ہے، کیا وہاں پہ یار لوگ کیڑے مکوڑے ہیں جن کے علاج ہو رہے ہیں؟ ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک آپ کو دیا فگر دی ہے، ہونی ہے آپ کی اینجیوگرافی تو اتنا معمولی سا ٹیسٹ ہے، اور جس کے بعد سامنے آ جائے گی بات کہ اب میاں صاحب کی کوئی وین بلاک ہے نہیں ہے، پوری قوم کے سامنے آ جائے گا، وہ کیوں نہیں کروا رہے؟ 18 دن وہ جناح اسپتال میں رہے، وہاں کہا گیا اینجیوگرافی کروا لیں، ان کا نہیں کروانی۔ اب بھی میڈیکل یونٹ باہر کھڑا ہے، PIC حاضر ہے، پاکستان کا ہر ہاسپٹل ڈاکٹر 3 شفٹوں میں ہے کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں، دیکھیں یہ بڑی یہ سب کچھ کر کے بھی اگر آپ کو نیک نامی نہیں مل رہی ہے، میں بتاتا ہوں، اور پھر بھی وہ قتل آپ پر لگا رہے ہیں۔ یہی بات جن صاحب کی بات درست ہے، ہو کیا رہا ہے
اس کے اوپر اس انداز میں جن سب سیاست ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. دیکھیں زندگی کا تو 1 منٹ کا پتہ نہیں، میں ابھی یہاں پروگرام کر رہا ہوں، اگلا لمحہ میرا ہے بھی کہ نہیں ہے، سانس آنا بھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کچھ ان کو ہو جائے. انہوں نے کہنا دیکھا ہم آپ کو کہتے تھے، پہلے بھی کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ انہوں نے یہ مذاق اڑاتے رہے، ابھی میاں صاحب. بات صرف اتنی ہے کہ خدارا جس نے لوٹا اور کرپشن کیا، میں تو پھر کہتا ہوں میں خود اس بات کا قائل ہوں اور حامی ہوں. اللہ نہ کرے کسی کو، میں اگر لوٹ مار کی ہے جیل میں مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ہو جائے، پھر میں اللہ تعالیٰ 100 سال کی زندگی دے. لیکن جو مجرم ہے قوم کا یار، جس نے مال لوٹا ہے، اس کے لیے ہمدردی کس بات کی ہے؟ یہ خورشید شاہ صاحب نے جو فرمایا، ذرا قصوری صاحب کے پاس جاتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جتنے کیسز بنانے ہیں بنا لو، ایم این ایس پکڑ لو، ایم پی ایس پکڑ لو. یہ ذرا سنوا. ملک کے کانسٹیٹیوشنل اداروں کے جو پروٹیکٹر ہیں، جو اس کے کسٹوڈینز ہیں، وہ سیف نہیں. ملک کا ایم این اے ایم پی اے صحیح ٹھیک نہیں. کیس بناؤ، اندر ڈالو، پھر دیکھا جائے گا. ہراسمنٹ ہے، لوگوں کو ڈراتے ہیں. کیا پاکستان اس لیے بنا؟ ہم نے مانگا کیا ہے؟ سیاستدانوں نے مانگا کیا ہے؟ جمہوریت مانگی ہے نا ہم نے حق حکمرانیت مانگی ہے نا. ہم کیا مانگتے ہیں؟ اس کی سزا یہ مل رہی ہے. جی قصوری صاحب، کس قسم کا نیریٹو، کس قسم کی الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے؟ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کا موازنہ. سوال ہو رہا ہے کرپشن کا، سوال ہو رہا ہے لوٹ مار کا. سیاستدانوں نے کیا بگاڑا، فوج نے کیا بگاڑا؟ یہ پولیٹیسائز کیوں کیا جا رہا ہے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے؟ یہ صاحب کی آپ نے بھی پریزنٹیشن دی. ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہی واز اے میٹر کلارک. یعنی میٹر کلارک کا مطلب یہ ہے کہ بھوکا ننگا آج یہ بلینئر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کی شادی پر کنڈے ڈالے ہوئے تھے. انہوں نے کنڈے ڈالے ہوئے تھے. یعنی ایک تھیفٹ کمٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کے ریسورسز کا. ایسے لوگوں کی تو خدا کی قسم آپ ٹیلی ویژن پر ذکر کر کے ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، ان کو کنڈیم کیا جائے. دے آر تھرڈ ریٹ کیریکٹرز. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو پولیوٹ کر دیا ہے. انہوں نے 2 خندقیں کھودی ہوئی ہیں. ایک خندق پر لکھا ہوا ہے جمہوریت اور دوسری پر بورڈ لگایا ہوا ہے نظام. جب شروع ہوتا ہے احتساب کا عمل اور احتساب کی بامبنگ شروع ہوتی ہے تو یہ ان خندقوں میں چھپ جاتے ہیں. ان کا آپس میں کوئی کامنالٹی نہیں ہے. ان کی کامنالٹی ایک ہی ہے، وہ ہے میگا کرپشن اور ڈاکے اور چوریاں. دیٹ از دی اونلی کامنالٹی دے ہیو بٹوین انٹر سی. باقی نہ ان کی کوئی ویژن پر کامنالٹی ہے، نہ تھنکنگ پر کامنالٹی ہے، نہ سوچ پر کامنالٹی ہے. جب یہ احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ ان دونوں خندقوں میں چھپ جاتے ہیں اور پھر یہ کورس گانا شروع کر دیتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، نظام خطرے میں ہے، نظام خطرے. ارے بھائی، نہ نظام خطرے میں ہے اس ملک میں، نہ جمہوریت خطرے میں ہے. ہاں ایک چیز خطرے میں ضرور ہے، وہ آپ کا اقتدار خطرے میں ہے، وہ آپ کے ڈاکے خطرے میں ہیں، وہ آپ کی چوریاں خطرے میں ہیں، وہ آپ کی جو پکڑ دھکڑ ہے وہ خطرے میں ہے. اس سے تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. آپ جتنا مرضی شور مچائیں، جتنی مرضی پریس کانفرنس کریں، یو جسٹ اگنور دیم، جسٹ اگنور دیم. دے آر ایبسولوٹلی نو باڈیز. ڈیل ود دیم لائک دیٹ. فار گاڈ سیک آپ ان کو پولیٹیکل مائلیج دیتے ہیں. جب ان بدبخت لوگوں کو آپ ٹیلی ویژن پہ لا کے دکھاتے ہیں، آپ ان کو پولیٹیکل مائلیج دیتے ہیں. ان کو اگنور کریں. آئی ٹیل یو، ان کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیں گے، یہ چند دنوں میں صحیح ہو جائیں گے. دیکھیں، میں نے ایک فارمولہ بنایا ہے. آپ 300 سیاستدان پکڑ لیں، 300 آپ بیوروکریٹ پکڑ لیں. بیوروکریٹ کو آپ دیں بینیفٹ ڈاؤٹ کہ بھائی تم گریڈ 17 میں بھرتی نہیں ہوتے، تم گریڈ ڈے 1 گریڈ 22 میں تھے. یہ گریڈ 22 کی لاسٹ پہ ہے. اس کو 35 سے ضرب دے لو، 35 سال کی، اس کو 12 سے، یہ کوئی 2.5-3 کروڑ پیسہ بنتا ہے. یہ پیسہ تمہارا. اب آگے بتائیے ابا جی کون تھے؟ ان کے موسٹ آف دیم کے ابا جی یا اسکول ماسٹر تھے یا سپرنٹینڈنٹ تھے کسی دفتر کے. دیٹ مین ابا جی ڈڈ ناٹ لیو اینی تھنگ فار یو. اب بتاؤ، یہ تمہارے آکسفورڈ اینڈ کیمبرج میں بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ اب چھٹیوں میں آ رہے ہیں. یہ گاڑیاں، یہ شادی کی تم نے میریٹ میں، تم نے 3000 بندہ بلایا ہوا تھا. یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یو آر لیونگ بیانڈ یور مین. گیٹ ہولڈ آف دیم. ان کا جو 2.5 کروڑ دس از یورز، یا 3.25 کروڑ یہ آپ کا ہے جو آپ نے کمایا. باقی سارا بحق سرکار زبر. سیاستدان کو پکڑ لیں، ان سے پوچھیں سوال
کہ جناب پہلی دفعہ کب آئے تھے ایم این اے ایم پی اے بن کے یا سینیٹر بن کے کب آئے تھے؟ جی فلاں سال میں آیا تھا. بھائی آپ کے ابا جی کیا؟ جی ابا جی تو کچھ نہیں. تو پھر یہ کیسے بنے؟ اور جی میاں صاحب دے یا اپنا بھٹو صاحب دے بڑے نعرے مارتے سی, انہوں نے سانوں بلا چھڈیا. آپ ان کو پکڑیں کہ بھائی ویئر از یور منی دس کم فرام, تم نے انکم ٹیکس کتنا دیا, ویئر از یور انویسٹمنٹ اسی. تو ان کو پکڑ لیں, ان کو چھوڑیں مت, خدا کی قسم قصوری صاحب میں اگین آپ سے انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے, ڈونٹ لیو دیم. لیکن سوال یہ ہے نا قصوری صاحب کہ یہ جو آپ ایک آؤٹ آف دی باکس سولوشن کہہ رہے ہیں, آپ جو بزنس ایز یوزول کے خلاف بات کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جنرل صاحب یہ 7 مہینے گزر گئے. ان 7 مہینوں میں صرف اکاؤنٹیبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں بزنس ایز یوزول نظر آ رہا ہے. یعنی نیب کسی کو پکڑے گا, انکوائری, انویسٹیگیشن, ریفرنس, وہ اریسٹ ہوگا, پھر وہ کیس چلے گا, پھر اس کو احتساب عدالت سے سزا ہوگی, پھر وہ ہائی کورٹ سے ضمانت لے لے گا, پھر وہ سپریم کورٹ میں کیس جائے گا, پھر وہاں پہ نیب اور ملزم فائٹ کریں گے, پھر وہاں سے ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی, اگر ہو جائے گی تو باہر چلا جائے گا, اگر جیل میں چلا گیا تو پھر بیماری کے اوپر کیس چلنا شروع ہو جائے گا, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ. یہ تو بزنس ایز یوزول ہے. جو قصوری صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ اور چیز ہے. دیکھیے بات جو میں نے بھی شروع میں کی تھی کہ ہمارے سسٹم میں سکت نہیں ہے. اٹ از آؤٹ ڈیٹڈ, آرکائک, اٹس ڈیڈ فار آل ای کیئر. اٹس ڈیڈ بیکاز آپ کے ملک کی کسی قسم کی کوئی ضروریات پوری نہیں کر رہا ہے یہ. آل ریسپیکٹ ٹو ہمارے آنریبل ججز, میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اس میں آپ نے خود اس کو اس قدر پیچیدہ بنایا ہوا ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے, میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, ایک مقدمہ آپ کا ہو جاتا ہے, اس مقدمے کو سالہ سال گزر جاتے ہیں, کسی نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں, اس لیے نہیں کی کہ یہ سوٹ کرتا ہے اس کو. یہ سسٹم بنایا تھا انگریز نے, اس نے یہ لاز بنائے تھے, ہم نے انہی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. 70 سال کے بعد بھی وہی لاز چل رہے ہیں آپ کے. آپ کا پولیس جو ریفارم جو بات کرتے ہیں, یہ تقریباً 150 سال پرانا ہے سسٹم ہے سارا. اس میں کیا بنایا تھا وہ کہ ایک بندے کو گھیر لیں, آپ کے عدالتی نظام میں گھیر کے رکھ لیں اور اس کو وہاں پہ پھنسائی رکھیں اس کو. آج بھی اگر آپ دیکھیے, میری بات شاید اللہ کرے یہ مطلب کانٹیمپٹ نہ ہو, اللہ رحم کرے, میں بات اس لیے نہیں کر رہا, میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں آج کے اس میں دیکھیے تو سیاست عدالتی نظام میں پھنس کے رہ گئی ہے, اور ہمارا پورا جو عدالتی نظام ہے وہ سیاستدانوں کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے. آپ کو بات مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. سر پھر عمران خان کو لوگ اس لیے تو نہیں لائے تھے کہ وہ جواز دے کہ میرے تو بس نہیں تو نیب کر رہا ہے. میں اگلی بات کرنے لگوں. ابھی جس دن یہ الیکشن ہوا تھا, میں نے اگلے دن ٹویٹ کیا تھا, میں نے کہا یہ الیکشن عمران خان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, اس لیے کہ عمران خان ایک واحد آدمی ہے جو ایک نظام کے ساتھ چل کے ہے. اس کو آپ ایک آئیڈیا دیکھ لیجیے, آئیڈیا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ عمران خان یہ کر دے گا. عمران خان اس نظام میں رہ کے یہ نہیں کر سکتا یہ, اور اس کے پاس جو اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ نظام کو چینج نہیں کر سکتا. اس کو چیز کو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ میری بات لوگوں کو بری لگے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان ہیز ٹو گو بیک ٹو دا پبلک, ٹیل دیم کہ بھئی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میں جو مرضی کر لوں, میں نہیں کر سکتا اس میں. اور 2/3 میجورٹی لے کر آئیں. آپ میجورٹی لے کے آئیے, اپنے آپ کو اس قابل کیجئے جہاں پہ کرے تو ماسز ایٹ لارج کو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کنزیوم ہو جائے گی. میرا اپنا خیال یہ نہ ہو کہ اس سے بھی جائیں جو سمپل میجورٹی جائے. ابھی تو کچھ نہیں کر رہا نا, اب کیا کر رہا ہے بتائیے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ فرسٹریٹڈ آدمی ہی کوئی نہیں ہوگا. اگر میں عمران خان کی جگہ میں ہوتا اس وقت, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیسے, چلوں کیسے آگے, یہ بتائیے نا. آپ کو روز کے حساب سے آپ ڈرامہ ہو رہا ہے, آپ کر رہے ہیں اس کو, روز کے حساب سے حکومت کو پیچھے وڈرا کرنا پڑ رہا ہے, ڈیفنس پہ جا رہی ہے. آپ دیکھیے میں جو 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی پنجاب حکومت نے کتنے بڑی انویسٹمنٹ تھی عمران خان کے پوری اسکیم کے لیے, اب کیا کرے اس کے لیے عمران خان یہ. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو غلطی یہ کی کہ انہوں نے ہر جگہ سے جو بندے آئے ایکسیپٹ کرتے شروع کے, جی ٹھیک ہے جی مجھے الیکٹیبلز چاہیے. اگر وہ اپنی پارٹی کے ساتھ رہتے, الیکشن جیتے یا نہ جیتے, کم از کم ایک آئیڈیا تو آپ کو چلتا رہتا. آج اگر عمران خان صاحب یہ سمجھ لیتے ہیں اور وہ عوام کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نہ مجھے آئین میں چینج کر سکتا ہوں, نہ قانون چینج کر سکتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا میں, آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں, میں جا رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کام کروں تو مجھے بتائیے. یو شوڈ گو ٹو دی پبلک اینڈ گیو اٹ ٹو دی پبلک کہ بتائیے میں یہاں پھنسا ہوں. آئیے آپ جا کے پبلک کو, ابھی پبلک تو یہی کہتی ہے, میں بھی یہی کہتا ہوں عمران خان نے کیا کیا ابھی, آپ بتائیے. 7 مہینوں میں سے اکاؤنٹیبلٹی بتا دیں سر, 7 مہینوں میں کچھ بھی نہیں ہوا, وہی 3 لوگوں کے کیسز ہیں وہی چل رہے ہیں. اور دیکھیں اس چل کیا رہے ہیں, حکومت ڈیفینسو پہ ہے بھائی, حکومت بلکہ حکومت ڈیفینسو پہ ہے, اسٹیٹ ڈیفینسو پہ. ہم کہہ رہے ہیں جی ان کے باہر ہم نے عدالت میں وہ کیا کریں ایمبولینسیں کھڑی کی ہوئی ہیں, 10 ڈاکٹر کھڑے کیے ہوئے ہیں. وہ اگلے دن رپورٹس اخبار میں آئی ہوئی تھی کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے جناب وہ
حلوے مانڈے اڑائے جا رہے ہیں, سارا کچھ ہے. آپ کے قانون میں ہے کہ جو ایک نیب کے جو بھی مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کو جمعرات کو ملا جا سکتا ہے, اور روز کے ساتھ ٹویٹ آ رہی ہے کہ ہم یہ آگئی نا جو ٹویٹ آ گئی, چونکہ کل کیس لگا ہوا ہے میاں صاحب کا سپریم کورٹ میں, تو اب مریم بی بی نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ذرا آپ دیکھیں کہ آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار دی پرمیشن ٹو میٹ میاں نواز شریف, یعنی میں ابھی بھی اجازت کی منتظر ہوں کہ مجھے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے, جبکہ آج پیر کا دن ہے. ان کو پتہ ہے کہ جمعرات کے علاوہ نہیں مل سکتے. ہی از انویل اینڈ اٹس بین 5 days that I have no access to him. Not even his personal physician has been allowed to see him. جبکہ باہر پورا میڈیکل یونٹ انسٹال ہوا ہوا ہے, وہ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹروں پہ. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ ڈیفینسو پہ ہے, حکومت ڈیفینسو پہ ہے. جن لوگوں کو آپ کی سپریم کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے وہ چڑھائی کر رہے ہیں, وہ بلی کر رہے ہیں. قصوری کیسے چلے گا کام یہ؟ قصوری صاحب آپ کا آئیڈیا سر فیل ہو گیا ہے سر, آپ کے آئیڈیا نہیں چل سکتا سر, وہ چل سکتا ہے لیکن یہاں پہ وہ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہوا. دوسری بات سر یہ بتائیں کہ کل میاں صاحب کے دوبارہ ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں بیماری کی بنیاد پہ درخواست دائر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو درخواست مسترد کی تھی ضمانت کی نواز شریف صاحب کی فروری کے آخری ہفتے میں, اس فیصلے کے اندر جو کہ بہت ہی خوبصورت فیصلہ ہے 10 صفحات کا, اس فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی سائٹیشن کی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کوٹ کیا ہے, جس کی بنیاد پہ میاں صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کو مسترد کیا تھا. اب کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ضمانت مل جائے گی نواز شریف صاحب کو یا نہیں؟ میرا نہیں خیال جی کہ ان کو ضمانت ملے, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ یہ بھی لا بنانا پڑے گا کہ جو لوگ سزا یافتہ ہیں وہ چاہے 4 دفعہ 8 دفعہ پرائم منسٹر ہیں, ان کے بیانات ان کے اوپر اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن اور اس میں نہیں آئے. آپ نے دیکھا ہے کہ الطاف حسین کا جب سے انہوں نے آپ نے اس کو روکا کہ بھئی اس کے تقریریں جو ہیں وہ نہیں سنائی دیں گی, آج کراچی پرامن ہے, کراچی میں جو ہے الطاف حسین ٹوٹلی ڈی لنک ہو چکا ہوا ہے. تو ان کے جو بیانات ہیں, یہ جو چور اور ڈاکو سیاستدان جن کے آپ روز ان کے آپ دکھاتے ہیں شارٹس آن دی ٹیلی ویژن, یہ آپ ان کو ایکسٹرا مائلیج دے رہے ہیں سیاسی. یہ بدبخت یہ لائق نہیں ہیں کہ ان کی لوگ شکلیں بھی دیکھیں, منحوس شکلیں بھی دیکھیں. سو therefore یہاں you have to be dealing with them very toughly. اگر آپ ٹفلی نہیں کریں گے, پاکستان کا اس کو سٹینڈ آف ہوا ہے ود انڈیا, اور انڈیا کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان جو اکنامکلی ڈول ڈرم میں ہے, اگر ہم کچھ مہینے فوجیں کھڑی رکھیں گے تو پاکستان اکنامکلی بریک اپ ہو جائے گا. So therefore you have to collect this money in the name of state. ریاست کے نام پر آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں, ہر صورت میں لینے ہیں, ڈنڈے سے لینے ہیں. آپ نے جو ادارے ہیں جو بڑے فیصلے کرنے والے, ان کو بھی کہنا ہے کہ پلیز سپورٹ, ریاست کی سپورٹ کریں. ریاست ہے تو جج بھی ہیں, ریاست ہے تو احتساب بھی ہے, ریاست ہے تو پارلیمنٹ بھی ہے. اگر ریاست اس پروسیس میں ختم ہو گئی تو کہاں کی پارلیمنٹ, کہاں کے ججز, کہاں کی سپریم کورٹ. تو therefore ریاست آج خطرے میں ہے. آج انڈیا کی ساری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ٹروپس لا کے بٹھا دو, اسٹینڈ آف کر دو, اور یہ جو ہے یہ اتنا خرچہ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور یہ اکنامکلی کیونکہ یہ ایسٹرن فرنٹ کو بھی لاسٹ کامنٹ ذرا میں جنرل صاحب سے لے لوں, لاسٹ کامنٹ میں جنرل صاحب سے لے لوں. قصوری صاحب جو آپ نے الطاف حسین کی اگزامپل دی وہ شاید اس طرح سے کوٹ نہ بھی کی جائے, لیکن جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل شاید ٹھیک ہے کہ جو کنوکٹڈ لوگ ہیں, ریاست یہ تو کرے نا کہ ان کے لیے جو سمپتیز جنریٹ کی جا رہی ہیں. دیکھیں ریاست, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, مجھے تو غصہ ریاست اس بات پہ ہے کہ ریاست کیوں ڈیفینس پہ ہے. ریاست کا قصور کیا ہے؟ کیا ریاست نے ان سے کیا ہے کہ سارا کچھ کروایا تھا؟ تو ریاست کو ڈیفینس پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں خیال یہ جو ہمارا ایک لمیٹڈ طبقہ ہے جو جمہوریت کے نام پہ ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے, اگر ریاست اس طرح بلیک میل ہوتی رہی تو خدا نہ خواستہ بھی ہیڈنگ فار ٹربل. ریاست کو جو میں نے کہتا ہوں نا, ایک قسم کا ایک ظالمانہ تو نہیں کہنا چاہیے, اس کو پرسنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ریاست کا. اگر کوئی مجرم ہے ٹھیک ہے, بیڈ لک, ہی از دیئر, ہی از سک, بیڈ لک, دیٹس اٹ. کتنے لوگ اور بھی مارے جیل میں, کیا کر رہے ہیں, ان کے لیے سارا کچھ ہے. 3 ٹائم پرائم منسٹر, he should be punished that much more because he was 3 times trusted with that kind of a thing, and that is, he still turns out to be a criminal, unfortunately. He should be punished that much more. یعنی اگر کوئی شخص 3 دفعہ حج کر کے آئے
اور حج کرنے کے بعد آ کے وہ 3-4 مرڈر کر دے تو ہم اس کو کہیں کہ جی چونکہ 3 دفعہ حج کیا ہوا ہے لہذا اس کے قتل معاف کر دو. کمال کرتے ہیں. یہ کیا لاجک ہے؟ ہم عجیب قسم کی لاجک میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے ہم نے. فیصلہ تو پھر حکومت نے اور ریاست نے کرنا ہے کہ یہ جو illogical جو کچھ چل رہا ہے. میں بار بار یہ کر رہا ہوں نا ریاست کے بعد, اس لیے تو میں نے کہا کہ عمران خان has to go back to the public and ask them کہ بھئی مجھ سے کام کروانا ہے. رائٹ. Give me that kind of a stand. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, احمد رضا قصوری صاحب اور شوکت بشرا صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی, کیونکہ احتساب کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.